नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन आज अपने सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी समाजी शख्सियत से जो कि मुख्तलिफ़ लोगों के भले का सबब बनते हैं। यानी कम्युनिटी में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस्तिताअत नहीं रखते बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने की, ईद मनाने की, उनके लिए ख़ास तौर पे ये खिदमत अंजाम दी जाती हैं। और जमात इस्लामी की जानिब से अल खिदमत के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये तमाम खिदमत की जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कम्युनिटी सर्विसेज अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी। हमारे साथ मौजूद हैं काजी सैयद सदरुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं, खुशामदीद कहते हैं सर आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ नातख़्वां हैं, सनाख़्वां हैं शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा कौसर अली साहिबा, नातख़्वां हैं, सनाख़्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कौसर? खैरियत से आप? इसके अलावा हमारे साथ एक और नातख़्वां भी मौजूद हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? माइक पे, अच्छा आपको भी माइक दे दिया जाएगा, ठीक। बहरहाल नाज़रीन अपनी ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम बात करना चाहेंगे अल खिदमत के हवाले से और किस तरीके से अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से लोगों की मदद की जाती है, इस पर बात करेंगे। काजी साहब क्या फरमाएंगे सर, किस तरीके से जो लोगों की कम्युनिटी सर्विसेज की जो चीज़ें वो कैसे चलाई जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो माशरे के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में काम कर रही होती है। मसलन हमने 7 शोबाजात का इंतखाब किया हुआ है जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें एक नुमाया शोबा जो है वो कम्युनिटी सर्विस भी है। हेल्थ से रिलेटेड हम काम कर रहे होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से मवाक़ात जो माइक्रो फाइनेंस का शोबा है उसमें हम काम कर रहे होते हैं। इस तरह 7 शोबा, वाटर, क्लीन वाटर पे हम काम कर रहे होते हैं। 7 शोबाजात हैं जिसमें हम मुख्तलिफ अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं। और उसमें एक बड़ा शोबा जो है हमारा वो ऑर्फन केयर प्रोग्राम है। ऑर्फन केयर प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सरअंजाम दे रहे होते हैं। ऐसे बच्चे जो यतीम हैं और अपनी वालिदा के साथ रहते हैं या अपने किसी अजीज़ व क़ारिब के साथ रहते हैं, उनको हम उनकी एजुकेशन के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। एक लंबी फहरिस्त है, अगर आगे चल के बात होगी तो मैं आपको बताता चलूँगा कि इन सेगमेंट्स में हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा रमज़ानों में ख़ास तौर पे क्या जो राशन तकसीम किया जाता है और दूसरी चीज़ें वो किस तरीके से किया जाता है? देखिए रमज़ान में ज़ाहिर है बहुत बड़ा सेगमेंट राशन के हवाले से होता है, लेकिन पिछले दिनों तो कोविड में भी ये एक बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। एक आम आदमी जो है शदीद मुतासर हो गया था, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई थी, लोग काम पे नहीं जा रहे थे। लेकिन रमज़ान राशन ड्राइव जो है वो हम हर साल रेगुलर कर रहे होते हैं और इस साल भी हमने की। लेकिन हमारा तरीक़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ होता है कि हम किसी जगह पे, पब्लिक प्लेस पे या अपने ऑफिस पे लाइन लगा के लोगों को राशन नहीं दे रहे होते हैं। हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे कारकुनान मौजूद होते हैं, उनके ज़रिए हमारे पास फहरिस्त मौजूद होती है और उसके ज़रिए हम वो राशन उनके घरों तक पहुंचाने का एहतमाम करते हैं। जो हमारे कारकुनान होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ऐसे इलाके जहाँ लोगों को वाकई राशन की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनके घरों तक हम राशन पहुँचाने का। और यही वजह है कि इस रमज़ान में भी हमने बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक, घरों तक राशन पहुँचाया और मुसलसल पहुँचा रहे हैं। इसी तरह अफ्तार का भी एक इंतज़ाम जो है वो एक ज़ाहिर है हमारी रवायत बन गई है। और कराची में तो अब हम देखते हैं कि जगह जगह अफ्तार का एक सिलसिला जो पूरे पाकिस्तान में एक आइकॉन की सूरत बन चुका है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मदारिस में, मसाजिद में, महलों में, गलियों में अफ्तार का भी इंतज़ाम कराते हैं। ठीक है, काजी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन एक वक्फा नाज़रीन, अजान ब्रेक है। कराची और उसके मदाफ़ात में असर की अजान का वक्त हुआ चाहता है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी डायरेक्टर कम्युनिटी सर्विसेज अल खिदमत फाउंडेशन काजी सैयद सदरुद्दीन साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे अल खिदमत के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन हमें अभी एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो माशाल्लाह बैरून मुल्क भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का बाइस बनते हैं। चाहे हम टर्किश प्रोडक्शंस की बात करें या फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ खेलों का फ़रोग़ हो या
اور دوسرے شعبہ جات میں کام ہو، تمام چیزوں میں سماجی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف ممالک کے سربراہان اور صدور کے لیے ڈریسز جو ہیں وہ بنانے کا کام، یعنی سوٹ یا ایسی چیزیں جس میں کہ ہم شاید ہمارا نیشنل ڈریس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم بنانے میں اتنے اسپیشلسٹ ہیں کہ مختلف ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ ہمارے یہاں سے اپنا سوٹ بنوانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سرتوریا دی ایمبیسڈر کے روح رواں بانی سربراہ جناب سرفراز اکبر صاحب. السلام علیکم سرفراز بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ شکریہ تشریف لائے. آپ ہمیشہ ہی یاد رکھتے جی ہیں. جی بالکل بالکل. سرفراز بھائی بھی آپ سے گفتگو ہوگی، ہم تھوڑا سا الخدمت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی قاضی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک تو سب سے پہلے بتائیے گا الخدمت کا قیام کب ہوا اور کس طرح یہ عمل میں آئی؟ الخدمت دیکھیں بیسیکلی مختلف ناموں سے تو پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، لیکن باقاعدہ رجسٹریشن اور چیزیں جو لیگلائز ہوئیں وہ 1990 میں باقاعدہ اس کی رجسٹریشن ہوئی اس الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جو ہے وہ یہاں تک سفر ہمارا پہنچ چکا ہے اور ہم اس میں کام کر رہے ہیں. یتیموں کی یتیم بچوں کی جو کفالت ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کیسے کی جاتی ہے؟ یہ الحمدللہ ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے جس میں الخدمت بہت نمایاں انداز میں کام کر رہی ہے. اور یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ یتیم بچوں کی کفالت اس طریقے سے، جب وہ قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ، یعنی 2 انگلیوں کا انہوں نے فاصلہ بتایا تھا کہ وہ اس طریقے سے شریک ہوں گا. پھر قرآن مجید بھی ہمیں مختلف اپنے آیات کے ذریعے جو ہے اس طرف ترغیب دیتا ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کرنی چاہیے. تو الخدمت الحمدللہ یتیم بچوں کی کفالت اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس 19,000 بچے ہیں جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں مختلف طریقے سے. اس میں ہمارے پاس 2 پروگرام ہیں. ایک پروگرام تو ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ بچے جو اپنی ماں کے ساتھ، یعنی اپنی والدہ کے ساتھ گھر پہ رہتے ہیں یا کسی بھی عزیز و قارب کے ساتھ، دادا دادی نانا نانی چچا ماموں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور ظاہر ہے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے، تو ان کی ہم گھر پہ، ان کے ڈور اسٹیپ پہ، ان کی منتھلی بیسس پہ وہ بچے ہمارے پاس انرولڈ ہیں، اور ہم ماہانہ ان کی مدر کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 4,500 روپے جمع کرا دیتے ہیں، جس سے ان کی فیس ادا ہوتی ہے، ان کے یونیفارم اور دیگر ضروریات وہ پوری کی جاتی ہیں. اور دوسرا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ آغوش ہوم بنائے ہوئے ہیں ہم نے پورے پاکستان میں. تقریباً اس وقت 19 آغوش ہوم ہیں اور 4 ابھی زیر تعمیر ہیں، جس میں ایک کراچی میں بھی بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ معمار میں ہم نے آغوش ہوم بنایا ہے، جس میں تقریباً 100 بچے جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں. وہ ابھی اسی سال شروع ہوا ہے. تو وہ بچے وہاں رہتے ہیں باقاعدہ، جن کی تعلیم و تربیت اور ہر چیز وہ ہمارے ذمے ہوتی ہے. پھر ظاہر ہے ڈونر کے ذریعے باقاعدہ آغوش ہوم موجود. جی باقاعدہ. اچھا کفالت یتامہ جو ہے یہ کیا پروگرام ہے، یہ بتائیے گا. یہ یہی یتیم بچوں کا پروگرام ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایسے بچے جو یتیم ہیں. اور یہ سلسلہ شروع ہوا زیادہ تر پاکستان میں جب ہمارے یہاں زلزلہ آیا تو اس چیز کی ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اس زلزلے کے نتیجے میں بے شمار ہزاروں بچے جو ہے ظاہر والد یا والدین کے سائے سے محروم ہو گئے. تو یہ ہم نے اسٹیپ، نعمت اللہ خان صاحب جب یہاں الخدمت کے یہ فاؤنڈر صدر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سلسلہ اپنے سٹی ناظم کے بعد یہ شروع کیا، اور وہ ناردرن ایریاز میں گئے جب یہ زلزلہ آیا، کشمیر میں اور بالا کوٹ اور مختلف علاقوں میں، تو انہوں نے وہاں سے اس کو کنسیو کیا اور پھر ہم نے آغوش ہوم بناتے چلے گئے اور اپنے پاس بچوں کو. تقریباً کتنے بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 19,000 بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت انرولڈ ہیں اور ان کی ہم کفالت الخدمت کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کی کفالت اپنے سر لینا چاہے اور آپ کو ڈونیشن دینا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ بہت آسان سا ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ایک تو یونیورسل نمبر ہے 11150350 ہمیں کال کر سکتا ہے، اور ہمارے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، اس میں وہ براہ راست الخدمت.com پہ جا کے وہ رقم جمع کرا سکتا ہے. الخدمت.com پہ جائے گا تو ظاہر ہے وہ اس کو بینک کا ساری ڈیٹیل سامنے آ جائے گی، اس کے اکاؤنٹ نمبر آ جائے گا، وہ اس میں جا کے وہ ڈپازٹ کرا سکتا ہے. اور بچوں کے اڈاپٹ کرنے کا طریقہ یہ، کوئی بھی ڈونر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں ایک بچہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں سال کے لیے 2 سال، تو وہ اس کی ساری پروگرس بھی مانیٹر کر سکتا ہے ہمارے ساتھ لنکڈ ہو کے. وہ بچہ ہم اس کے ساتھ لنک کر دیں گے، یعنی وہ اس کو مانیٹر کرے گا کہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، کس کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس کی رپورٹس کیا ہیں، وہ ساری چیزیں ڈونر بھی اس کو بھی پتہ چلتی جائے گی، فیڈ بیک اس کو ملتا چلا جائے گا. اچھا
اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آغوش ہومس ہیں اس میں کیا کیا سہولیات فراہم کی جاتی ہیں یہ جی بتائیے۔ آپ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ظاہر ہے یہ دیکھنے والے آپ کے چینل کے ذریعے ان بچوں کو جو اپنے گھروں پہ اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں تو ان کو یہ پتہ چل سکے آپ کے چینل کے ذریعے اس آغوش ہوم میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو کسی اچھے ہاسٹل میں ہو سکتی ہے یا کسی بورڈنگ اسکول میں ہو سکتی ہے۔ مثلا بہترین قسم کا کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر ان کا سارا فرنیچر موجود ہے، کمپیوٹر لیب موجود ہے، اس کے اندر اسپورٹس کی ایکٹیویٹی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ہیلتھ اسکریننگ ہم سال میں 2 دفعہ بچوں کی پوری ہیلتھ اسکریننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سہولت وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ وہ ساری سہولیات ہیں جو وہاں باقاعدہ وارڈنز موجود ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا پروگرام مینٹور رکھے ہوئے ہیں ہم نے جو ان کی ڈے ٹو ڈے ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پروگرس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ایجوکیشن اسکول میں وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھ کے واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی ساری پروگرس، ٹیوشن کا نظام ہے، یہ سارا کام یا یہ ساری سہولیات جو ہے ہمارے آغوش ہوم میں جو پورے پاکستان میں موجود ہے اس میں دی جاتی ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ بیواؤں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا بھی یقیناً ایسی ماں کا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس آغوش میں ہے یا کفالت ہے تو ہم نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ایسی ماؤں کے لیے بھی ہم نے کہ وہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو ہے ہم ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کر سکیں۔ اگر کوئی عورت گھر میں کوئی سلائی کے ذریعے اپنا روزگار کما سکتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سلائی مشین پرووائڈ کر دیں۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں کوئی کاٹیج انڈسٹری چھوٹا موٹا کام پرس بنانے کا کام کر سکتی ہے تو اس کو ہم نہ صرف فائنانس کرتے ہیں بلکہ وہ سارے کام اپنے گھر پہ بیٹھ کے کر سکتی ہے جس سے وہ روزگار کما سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اب کوئی شخص اگر زکوٰۃ یا صدقات آپ تک پہنچانا چاہے، الخدمت کو دینا چاہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے دیا جائے؟ دیکھیے اس کا تو میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارا جو یونیورسل فون نمبر ہے 1115035504 اس پہ وہ رابطہ کر سکتا ہے اور آن لائن الخدمت.com الخدمت.com پہ جا کر وہ آن لائن اس میں فنڈ جمع کرا سکتا ہے اور اس میں پرپز لکھ سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ فلاں پرپز کے لیے ہے تو اس طریقے سے اس کی وہ انرول ہو جائے گا ہمارے پاس، اس کا فنڈ آ جائے گا اور کفالت یا جس بھی ہیڈ میں وہ کام کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ وہ اپنا رقم پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں رمضان المبارک کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت ظاہر ہے میسج یہی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی جس طریقے سے انحطاط کا شکار ہو گئی ہے اور خاص طور پر جو غربت کا لیول اس وقت بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں ابھی گزشتہ دن ہم نے 1200 بچوں جو ہمارے پاس کراچی میں 1200 بچے ہیں، پورے پاکستان میں 19,000، ہم نے ان 1200 بچوں کے لیے ایک کراچی کے بڑے شاپنگ مال میں 25, 26 اور 27 کو عید شاپنگ کرائی۔ ہر بچے کو 4,000 25, 26 اور 27 ماشاءاللہ، ہاں 25، ہر بچے کو ہم نے 4,000 روپے کا کوپن دے دیا اور اس کو کہا کہ تم خود جاؤ کارٹ لے کے اور شاپنگ کرو اپنی۔ واہ، وہ دیکھنے کی چیز تھی کہ بچے کس طریقے سے اپنی شاپنگ کر رہے تھے۔ اس بچوں کی عمر 10 سال ہے، 12 سال ہے، 6 سال ہے اور وہ خود ہی مال میں جا رہے ہیں، ایک کانفیڈنس بھی ان کے اندر بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ تقریباً ان 3 دن میں ہم نے الحمدللہ 50 لاکھ روپے بچوں کی صرف عید شاپنگ پہ وہ خرچ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو عیدی بھی دی۔ تو وہ ایک دیدنی چیز تھی کہ جناب وہ بچے اپنی شاپنگ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی سوسائٹی میں ایکسائٹمنٹ، ساری ایکسائٹمنٹ بالکل نہیں، ہم امید کرتے ہیں لوگ اس میں مزید آپ کا ساتھ دیں تاکہ اس کو ایک کامیابی کے ساتھ چلانے کی اللہ تعالیٰ لوگ ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور ان بچوں کی کفالت کریں۔ یہ ہمارا میسج ہے آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے اور ڈاکٹر بلند اقبال کے ذریعے۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، تشریف لائے، بہت اچھا لگا۔ ناظرین آپ نے دیکھا، آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ الخدمت کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور خاص طور پہ یتیم بچوں کے حوالے سے بات کی جائے، آرفن ہومز کے حوالے سے بات کی جائے یا آغوش ہومز کی بات کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ بیوہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بات کی جائے۔ لیکن ناظرین یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے اپنا حصہ ان کے ساتھ ڈالیں، اور آسان طریقہ ہے، اکاؤنٹ نمبرز بھی اسکرین پر ہیں، ٹیلی فون نمبر ہے، آپ یو اے نمبر پہ فون کر کے بات کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی استطاعت ہو اس کے حساب سے اپنا حصہ اس کار خیر میں شامل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب یہاں ہم درخواست کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ سعدیہ نعیم موجود ہیں جن سے میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور ناظرین اسی کے ساتھ پھر ہم وقفے پہ جائیں۔